अपने बिछड़ जाने वालों को याद रखना, आखिरत की मंजिलें तय करने वालों को याद रखना, अपने उन प्यारों को याद रखना, अपने उन ताल्लुकदारों को याद रखना, अपने उन दोस्तों को याद रखना, अपने उन रिश्तेदारों को जो तुमसे पहले अल्लाह के यहाँ हाजिर हो गए हैं। आज वो जरूरी, आज वो मोहताज है तुम्हारी दुआओं के, आज वो मोहताज है तुम्हारी तरफ से अमाल के। किन किन चीजों के मोहताज है कि अल्लाह के यहाँ एक बेटा वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाए, एक भाई भाई के लिए सदका जारिया बन जाए, एक बेटा माँ के लिए सदका जारिया बन जाए, एक दोस्त दोस्त के लिए सदका जारिया बन जाए। ये मुमकिन नहीं था कि कौनैन के ताजदार इस दुनिया से रुखसत हो जाते और उन लोगों को बेयारो मददगार छोड़ देते, उनके हुकूक को बयान न करते, उनकी बात न करते, उनके मामलात को बयान न करते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर बता के गए हैं कि लोगों, अपने जाने वालों को भूल न जाया करो, अपने बिछड़ने वालों को भूल न जाया करो। अल्लाह ताला ने सूरह हशर की ये आयत जो मैंने कुरान मजीद की आपके सामने तलावत की है, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाअू मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। वो लोग जो बाद में आते हैं, बाद में आने वाले कौन है? ये जो आज मस्जिद में बैठे हुए हैं, ये जो आज बाजारों में मौजूद है, ये जो आज घरों में मौजूद है, ये है बाद वाले। रब्बना इग़फिर लना यक़ूलून, बाद वाले कहते क्या है? बाद वालों का अमल क्या है? यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। बाद वालों का अमल ये है, बाद वालों को नसीहत ये है, बाद वालों को हिदायत ये है कि ये अपने जाने वालों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे, उनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, उनके लिए अल्लाह से बख्शिश तलब करेंगे, उनको भूलेंगे नहीं, उनके लिए अल्लाह के सामने अपनी झोलियों को फैलाएंगे, हाथों को फैलाएंगे, आंखों को नम करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। क्या कहेंगे? रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना। और उन लोगों के बारे में इनके दिलों के अंदर कोई कचरबी नहीं होगी, इनके दिलों के अंदर कोई बुग़्ज़ नहीं होगा, कोई हसद नहीं होगा, कोई ग़ीबत नहीं होगी। ये अपने प्यारों के लिए, अपने जाने वालों के लिए अपने दिलों को हमेशा साफ रखेंगे। मेरे अजीज भाइयों, याद रखें, ये दुनिया की मंजिल तय हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने इस मंजिल को तय कर लिया है, आज हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनकी बदौलत यहाँ पे बैठे हैं। आज हम जितने यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी बदौलत यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इंक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला वलदुन सालिहुन यदउ लहु औ इल्मुन युंतफ़अु बिहा औ सदक़तुन जारिया। एक बंदा फौत हो जाता है, अल्लाह के यहाँ हाजिर हो जाता है, नबी रहमत ने इरशाद फरमाया, अब उसकी नेकी का, अजर का, सवाब का दरवाजा अल्लाह ताला ने बंद कर दिया। इनक़ता अन्हु अमलुहु, उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो गया। इल्ला सलास, मगर 3 तरीके ऐसे हैं जिन तरीकों के साथ अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह का ये बंदा कब्र में लेटा होगा, कफन में लिपटा होगा, सैकड़ों साल गुजर गए होंगे, लेकिन अल्लाह के लिए इसके सवाब का सदका जारिया जारी ही रहता, ये खत्म नहीं होता। उनमें एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदक़तुन जारिया, जिंदगी के अंदर अगर कोई बंदा सदका जारिया करके चला गया। दूसरा, इल्मुन युंतफ़अु बिहा, उसने कोई ऐसा इल्म था, लोगों में कुरान का
کرتے ہیں اللہ اس کا اجر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ تیسرا فرمایا، اور اس پہ غور کرنا، فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، ایسا بندہ جو اولاد کو چھوڑ کے گیا ہے، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی اولاد اللہ کے سامنے اس کے لیے سوال کرتی ہے، سفارش کرتی ہے، اللہ ان کے سوال کو بھی مانتا ہے، ان کی سفارش کو بھی قبول کرتا ہے۔ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اور انصاری اولاد ہے۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اولاد ہے اپنے والدین کی، کسی کا والدین دنیا سے چلے گئے، کسی کے دنیا کے اندر زندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو دنیا سے چلے گئے ان کے اجر کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، لیکن ایک سلسلہ موجود ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے والوں ذرا اس میں غور کرنا، یہ سلسلہ کون سا موجود ہے؟ فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، دنیا کے اندر کسی کا باپ کسی مقدمے میں پھنس جائے، دنیا کے اندر کسی کا باپ کسی بیماری میں گر جائے، دنیا کے اندر کسی کا باپ کسی مصیبت میں گر جائے، اولاد اکٹھی ہوتی ہے، تدو کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، بڑا بد نصیب ہوتا ہے وہ بچہ، بڑی بد نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جس کا باپ مصیبت کے اندر ہو، اولاد اس کا فکر نہ کرے، باپ مصیبت کے اندر ہو، اولاد بے پرواہ ہو جائے، باپ مصیبت کے اندر ہو، اولاد کو پریشانی نہ ہو، باپ مصیبت کے اندر ہو، اولاد اپنی عیاشی کے اندر ہو، وہ بد نصیب ہوتا ہے، خوش نصیب نہیں ہوتا۔ خوش نصیب کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اولاد نیک ہے، نماز پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ کونین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کے قیامت کو اللہ رب العالمین قبر کے اندر درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کو قبر کے اندر آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے اللہ یہ سب کس لیے ہے؟ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تیرا بیٹا دنیا کے اندر تیرے لیے دعا کر رہا تھا، تیرا بیٹا صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اپنے ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے جنت میں درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے، بندے کے انعام و اکرام کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ میرے لیے یہ کس لیے کیا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیری اولاد نے تیرے لیے اللہ سے سوال کیا ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے عطا کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیں دنیا کے اندر والدین فوت ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کا صدقہ جاریہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے لوگ بڑے طریقے اپناتے ہیں، کوئی حافظ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی قاری ڈھونڈ رہا ہے، کوئی مسجد کے بچوں کو گھروں میں بلا رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 70 قرآن بخش دیے، کوئی کہتا ہے میں نے 100 قرآن فلاں جگہ سے پڑھوا دیے۔ اللہ کی قسم یاد رکھے نہ دین ہے نہ یہ شریعت ہے نہ یہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ میرے نبی نے کیا بتایا ہے؟ بیٹا نماز پڑھتا ہے، مجھے کائنات کی وہ نماز بتائے جنازے کے علاوہ جس میں تم تشہد میں بیٹھتے، جب آخری تشہد بیٹھتے ہو، آخری تشہد کے اندر تم دعا کرتے ہو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اور دنیا میں زندگی گزارنے والوں ہر فرض نماز پڑھو گے، نفل نماز پڑھو گے، نماز میں تشہد میں بیٹھو گے، تشہد میں التحیات پڑھو گے، التحیات کے بعد تشہد پڑھو گے، اس میں نبی پہ درود پڑھو گے، نبی پہ درود پڑھنے کے بعد تم دعا کرتے ہو۔ اللہ سے دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اس سے اگلی دعا پڑھو ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، اللہ مجھے بخش دے، میری ماں کو بخش دے،
کی، اثر میں آیا، اس نے اثر کو پڑھا، اثر میں ماں باپ کے لیے دعا کی، مغرب میں آیا، اس نے مغرب کی تشہد میں بیٹھا، مغرب میں اس نے دعا کی، عشاء میں آیا کہ عشاء میں ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ، کعبے کے رب کی قسم ہے، تم قرآن خرید کے، واسطوں کو خرید کے، لوگوں سے 2-2 گھنٹے کی قرآن خوانیاں کرواتے ہو، کل کروانیاں، یہ ساری رسمیں اللہ کی قسم جن کا نہ دین ہے، نہ دین سے تعلق ہے، نہ شریعت ہے، نہ شریعت سے تعلق ہے، تعلق کس بات کا ہے؟ اور نماز پڑھو، نماز میں رکوع کرو، اللہ کو مناؤ، سجدہ کرو، اللہ کو مناؤ، قیام کرو، اللہ کو مناؤ، وضو کرو، اللہ کو مناؤ، مسجد میں بیٹھو، اللہ کو مناؤ، آخری تشہد میں سب سے آخر میں دعا کرو، ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، والدیّ، اور میری ماں باپ کو معاف فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں، ہماری دنیا میں ایک عادت ہے، ہم کج روی کی طرف چلتے ہیں، اسرتی کی طرف اور کج روی کی طرف۔ کون چاہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ نہ بنے؟ کون چاہتا ہے ہم اپنے عزیزوں و اقارب کے لیے صدقہ جاریہ نہ بنے؟ کون چاہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اپنے پیاروں کو بھول جائیں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ رستوں کو بدلا ہے، ہم نے رستوں کو بدلا ہے، ہم نے قرآن خود نہیں پڑھا۔ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اولاد جو نیک ہو، اولاد جو تربیت یافتہ ہو، اولاد جو نمازی ہو، اولاد جو قرآن پڑھنے والی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یَدْعُو لَهُ، اپنے مرے ہوئے باپ کے لیے اللہ سے سوال کرے، اللہ اس کے سوال کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اور رستوں کو ڈھونڈا ہے، اور یاد رکھیں یہ اور رستے دین نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، اللہ کے رسول جنازے کے لیے تشریف لائے، صحابی رسول کا جنازہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیہ دین، اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے 2 دینار کسی کے دینے ہیں، قرض ہے، مقروض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس پر جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک صحابی عقیم بن سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، میں اس کے قرض کا ذمہ دار ہوں، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔ کچھ دن گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، سامنے سے حکیم بن حزام آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حکیم کیا تم نے وہ 2 دینار ادا کر دیے جو تم نے اپنے اس میت کے ذمے لیے تھے؟ وہ مقروض تھا، تم نے اس کا قرض کا کفیل بنا، تو ذمہ دار بنا، کیا تو نے وہ قرض ادا کیا؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی وہ قرض دے کے آ رہا ہوں، سیدھا آ رہا ہوں، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے بہت اچھا کیا، ابھی تک یہ شخص جنت اور جہنم کے درمیان لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی طرف سے قرض کو ادا نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیں دنیا میں ہمارے والدین ہم سے بچھڑ گئے، چلے گئے، ہمارے دوست چلے گئے، ہمارے رشتہ دار چلے گئے، ہم کسی کے والی بنے ہیں، کسی کے بری بنے ہیں، ہم نے اعلان کیا ہے کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کا کسی قسم کے لین دین کا ذمہ دار میں ہوں۔ معلوم قرض جو شخص ادا نہیں کرتا، جو شخص معلوم قرض اپنے والدین کا ادا نہیں کرتا، یاد رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ یہ شخص کتنا بڑا ظلم ادا کر رہا ہے، ایک اپنے والدین کو دنیا میں ستانا ہے اور ایک اپنے والدین کو آخرت میں ستانا ہے، اپنے والدین کو قبر میں ستانا ہے۔ تیرا باپ قرض قبر میں پڑا ہوا ہے، مقروض ہے، معلق ہے، لٹکا
تم نے اس کا قرض ادا نہیں کیا. قرض کیا تھا؟ پیسے کا قرض تھا. عہد حما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرض تو نے جب تک ادا نہیں کیا یہ اللہ کی طرف سے لٹکا رہتا ہے. اور دنیا میں والدین کی دی ہوئی نعمتوں سے دنیا گزارنے والوں، تم نے بڑے بڑے گھر بنائے ہیں، والدین کی زمینوں کے مالک بنے ہو. میں خود اس بات کا گواہ ہوں. میں نے سوچا، میں نے دیکھا ہے کہ قرض کے لیے ہم کسی جگہ پہ گئے تھے. اس علاقے کی بہت بڑی شخصیت ہے، بڑا نام ہے ان کا. ہم نے کہا تھا کسی نے قرض لینا تھا، وہ ہم کو لے کے گئے. میں اس بیٹے کے پاس گیا، بڑا نام ہے، بڑے ذمہ دار ہے. ہم نے کہا تھا کیونکہ تم نے اس کا ذمہ لیا تھا، تم نے کہا تھا میں اپنے والد کا قرض دوں گا. ہم 6 مہینے کے بعد آپ کا اس کا قرض لینے کے لیے آئے ہیں، آپ قرض دے دیں. اس نے کہا جاؤ وہ کورچ لے کے آ کے لے آ جاتا. یہ دنیا، یہ میں خود ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں. اس نے کہا جاؤ کورچ پہ آ لے آ جاتا ہے جا کے. میرے عزیز بھائیوں، یہ ظلم ہے اپنے ان بچھڑ جانے والوں کے ساتھ. تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی وصیت کو پورا کرو. اگر والدین نے کوئی وصیت کی ہے، کسی دوست نے تمہیں سے کوئی وصیت بتائی ہے، کسی تعلق دار کے ہاں کوئی نصیحت تمہیں پتا ہے تو اس کی وصیت کو پورا کرو. اگر اس نے کوئی وعدہ کیا ہے اس کے وعدے کو پورا کرو. اس کے عہد کو جھٹلاؤ نہیں، اس کے وعدے سے انحراف نہ کرو. جو اس کا ذمہ دار ہے، اگر اس نے وصیت جس اولاد کے لیے کی ہے، اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی شخص 2 راتیں ایسی نہ گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو. وصیت لکھنا دین ہے، دین شریعت ہے، ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. وصیت لکھ کے رکھو. کوئی بندہ 2 راتیں بھی ایسے نہ گزارے کہ اس کے ہاں وصیت نہ لکھی ہو. فرمایا اگر تمہارے والدین نے کوئی وصیت کی ہے، تمہارے تعلق داروں نے، دوستوں، رشتہ داروں نے، اور تم اس وصیت کے ذمہ دار ہو، اپنے ان بچھڑ جانے والوں کی اس وصیت کو یاد کیا کرو. میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں تعلق داری کیا ہے، رشتہ داری کیا ہے. تمہارا کوئی دوست تھا، تمہارا کوئی قریبی تھا، غریب ہے، مارا ہے، دکانوں پہ سیل مین آتے ہیں، مارے ہیں، غریب ہے، اب تاجر لوگ ہیں، اس زبان کو سمجھ لے. اب تو اس کے ساتھ اچھا تعلق بن گیا، بندہ فوت ہو گیا. آپ پر حق ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، حق ہے آپ پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے، یہ مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتی ہے. رات کو فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے جا کر ان کو دفنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دیکھا خاتون نظر نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے وہ بڑھیا؟ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی. میں تم نے مجھے بتایا نہیں؟ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو. صحابہ کرام اس کی قبر پہ لے کے چلتے ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اپنے قریبیوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارا تعلق تھا لیکن وہ مارا تھا،